सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। ये कहता है, ये हिंदू ये कहता है, ये फलां वो कहता है। हमने इसको अक्ल के बाद दोबारा उठाया जाएगा और मुझे जो दुनिया के अंदर हमने अक्ल से कंक्लूड किया था और ये ईमान जो है वो अक्ल के ज़रिए हासिल किया। ज़मीन रसालत की फ्रांस के अंदर तो वो जो है वो गायब नहीं हो सकता। तो उन्होंने अक्ल को इस्तेमाल किया और अपने रब तक पहुँचे। अब दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसके ऊपर जो हम पहले एक लंबी बहस कर चुके हैं अपने 4-5 पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने ये समझा कि इंसान कहाँ से है और उसने कहाँ जाना है, उसको पैदा करने वाला कौन है, किस तरह जो है वो अपने बंदे के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसके अलावा जो इंसान उसकी प्रोडक्ट है वो किस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस पास करता है और किस तरह उन तक पैगाम को पहुँचाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रीवियस डिस्कशन। आज हमारा इस सिलसिले का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके अंदर हम अपनी बहस को कंक्लूड करेंगे। दोस्तों हम अक्ल के ज़रिए इस कंक्लूजन तक पहुँचे थे जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस दुनिया का रब है वो अपने बंदे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो ये सारा कुछ हमने अक्ल के ज़रिए से इस तक पहुँचे थे और इस पर एक अक्ल के ज़रिए हमने इसके ऊपर बहस की है। यानी इसके अंदर हमने किसी मज़हब को शामिल नहीं किया कि जनाब इस्लाम ये कहता है या हिंदू ये कहता है या फलां वो कहता है। हमने इस अकली तौर पर कंक्लूड किया था, क्योंकि खुदा गॉड क्रिएटर भी जिस तरह हमने अकल से साबित किया कि कुरान अल्लाह की किताब उसके अंदर फरमाता है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि इतनी भारी भारी कश्तियाँ जो हैं वो कैसे पानी में चलती फिर रही हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि दिन का आना और रात का जाना निशानी है अकल वालों के लिए। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने 7 आसमानों को किस तरह बगैर किसी पिलर के खड़ा कर दिया और उसके अंदर एक रोशन चिराग यानी सूरज को लगा दिया ताकि तुम उससे रोशनी हासिल कर सको। क्या तुम देखते नहीं हो तुम्हारी पैदाइश किस तरह हुई। तो ये सारी जो अकल के ज़रिए जो है अल्लाह ताला जो है गॉड है क्रिएटर है वो इंसानों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम बिल्कुल अंधाधुन ईमान ना लेके आओ कि जनाब जी ठीक है जी एक गलू के ज़रिए कि जनाब इस दुनिया का कोई खालिक है कोई मालिक है, ठीक है उसने हमें पैदा किया। ये दादी अम्मा की कहानियों वाला है, ईमान वो नहीं है। तो जो हमने हल निकाला था बेसिकली उसको हम ईमान कहेंगे कि वो हमारा ईमान है कि हमने अकल के ज़रिए इस ईमान को गेन किया जिसके अंदर हमें ये बात समझ आई कि कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह जो है वो उसने सारी दुनिया को क्रिएट किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के आखिरी नबी, इससे पहले 1,24,000 अम्बिया आए और उन सब ने एक ही मैसेज जो है वो इंसानों तक पहुँचाया। तो इस पर हमने अकल से कंक्लूड किया था और ये ईमान जो है वो अकल के ज़रिए हासिल किया। इस सारी बहस को या ईमान को हासिल करने के लिए हमने अपनी एक रोशन थाट को इस्तेमाल किया और ना कि हमने उसके ऊपर कोई सुपरफिशियल थाट या मतलब हमने उसके ऊपर कोई सतही सोच जो है वो अप्लाई की थी, मतलब कोई सतही हल नहीं लिया, बल्कि हमने डीप थाट को इस्तेमाल करते हुए और फिर रोशन फ़िक्र एनलाइटन थाट से के ज़रिए हमने इस ईमान तक पहुँचे और अपने जो सवाल हैं जो हमारे अंदर हल तलब थे उनको अपनी अकल के ज़रिए उन तक पहुँच कर उनको हल किया। अब बहस को आगे लेकर चलते हैं कि ये जो सुपरफिशियल थाट या डीप थाट या एनलाइटन थाट है क्या। तो इन तीनों थाट्स पर बहस करने से पहले इस बात को हम समझते हैं कि ये जो बेसिक जो सवाल है इंसान की ज़िंदगियों का, हर इंसान का बेसिक सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ और मैंने कहाँ जाना है। और इनका जवाब हमने ये लिया था कि मैं इंसान हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया और मेरे इर्द गिर्द एक मखलूक पैदा कर दी, मेरे जैसे इंसानों को पैदा किया, मेरे इर्द गिर्द एक कायनात पैदा कर दी और मुझे कुछ अमाल करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया और उसके मुताबिक मैं ज़िंदगी गुजारूँगा और वो ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा और वो मुझे मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा और मुझे जो इस दुनिया के अंदर मैंने अपने अमाल किए हैं उनका जाके मैं अपने रब को, अपने गॉड को, अपने क्रिएटर को जवाब दूंगा। अगर तो मेरे अमाल बेहतर हुए, नेक हुए तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में डाल देंगे और अगर मेरे अमाल बद हुए या मेरा ईमान के अंदर खोट रहा तो जो अल्लाह ताला है गॉड है मुझे जहन्नम में डाल देंगे। तो जनाब ये थे बेसिक सवाल और इनका हल हमने कम्प्रीहेंसिवली लिया। अब या तो जो हमारे जो मसाइल हैं इंसान के बेसिक मसाइल ये हैं या इन्हीं के साथ नथी हैं। अगर ये बुनियादी गिरा खुल जाए, ये गुंजल हल हो जाए तो बाकी गिराएँ इंसान की मसाइल की तमाम खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं, क्योंकि सब के सब मसाइल जो हैं वो सब के सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस बेसिक थाट के जुड़े हुए हैं। अगर ये बेसिक थाट हल हो जाती है तो तमाम इंसान के मसाइल हल हो जाते हैं। दोस्तों
اسلامی نظام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور اس کے بعد یہ تقریباً 1400 سال تک دنیا کے اندر اپنی ورکنگ پوزیشن میں رہا، ایز اے پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس نے راج کیا، اور یہ تقریباً 20ویں صدی کے شروع تک چلا۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں جب اسلامی ریاست ختم ہو گئی تو اس کے بعد انٹروڈیوس کرایا گیا ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو، جس کا مطلب ہے مغرب نے جو انٹروڈیوس کروایا، جس ڈیموکریسی کا مطلب ہے لوگوں کی حکومت، لوگوں سے لوگوں پر، کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق لوگوں پر حکومت کی جائے۔ وہ جس کو لیڈر چننا چاہتے ہیں، جس آئین کو، جس لاء کو اپنے اوپر نافذ کروانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی مرضی سے ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، ڈیموکریسی کی اس مثال کے ذریعے سے ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا کہ ہم سپرفیشل تھاٹ، ڈیپ تھاٹ اور انلائٹنڈ تھاٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سپرفیشل تھاٹ ہوتی کیا ہے، میں صرف موٹا موٹا آپ کو بتا دوں۔ سپرفیشل تھاٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کام کو دیکھیں اور جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ کر ڈالیں۔ مثلا ہم نے ایک ملک کو چلانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، قرضہ لے کر ملک کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ جناب IMF یا فلاں بینک ہمیں قرضہ دے رہا ہے اور ہم اتنا قرضہ لے کر سود کے اوپر ہم ملک کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک سپرفیشل تھاٹ ہوگی۔ دوسری ڈیپ تھاٹ کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کیوں نہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو ریسورسز ہیں اس کے، ان کو بیچ کر اور ان کو ہم مطلب یوٹیلائز کر کے پوری دنیا کو بیچ کر ہم اس سے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ڈیپ تھاٹ یہ ہو گئی۔ اور تیسری جو انلائٹن تھاٹ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو ہم بیچ کے، لائک عربس کے پاس پیٹرول ہے اور وہ پیٹرول جو ہے بیچ کر جو ہے پوری دنیا کے ذریعے پیسہ کما کر اپنی اسٹیٹس کو چلا رہے ہیں، تو ایونچولی آج کل جو آپ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ تیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ریسورسز تو ختم ہو جائیں گے، ڈیپلی ہم نے سوچا، اور اس کے بیونڈ ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ اگر ریسورسز ختم ہو جائیں گے تو ہم اپنے ملک کو یا اسٹیٹ کو کیسے چلائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں نئی روشن فکر کو استعمال کر کے، اپنی انلائٹن تھاٹ کو استعمال کر کے نئے راستے نکالنے چاہیے تھے۔ اپنے نظام کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے تھا کہ ہم اس ملک کو چلائیں گے کیسے، غربت کو کیسے مٹائیں گے تاکہ ہماری خوراک پوری ہو سکے اور ہم بیرونی دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ڈیموکریسی کی اس مثال کو ہم اپنے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جب ختم ہوئی اسلامی ریاست تو ہمارے جو کرتا دھرتا تھے، جو ہمارے لیڈران تھے، ایشو یہ تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی، ہمارا ڈکلائن تو تقریباً 1100 عیسوی میں شروع ہو گیا تھا جب یہ اجتہاد پر پابندی لگی، اور ڈکلائن تو تب سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اجتہاد پر پابندی کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو ہمارے پاس اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ہمارے پاس شریعت تھی، یا ہم ادھر سے ہم اپنے قرآن و سنت سے اس کا حل نکالا کرتے تھے، تو وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ، اور وہ جو ہے وہ اجتہاد پر پابندی لگا دی تھی اس وقت کے جو حکمران تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے آنے والے مسائل کا ہم حل نکال سکے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہمارے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ کہتا تھا کہ مغرب سے آنے والی کسی بھی سوچ کو ہم نے نہیں لینا، وہ بالکل اس کے اوپر اگینسٹ چلتے تھے۔ اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہمیں ہر چیز کو لے لینا چاہیے کیونکہ وہاں ترقی ہو رہی ہے مغرب کے اندر، تو ہمیں ہر چیز کو لے لینا چاہیے۔ اور تیسری سوچ یہ تھی کہ اچھی چیزیں لے لینی چاہیے، بری چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ اب ان چیزوں کا، اچھی چیزوں کا اور بری چیزوں کا تعین کون کرتا، یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو جب اچھی چیزیں لینے کی بات ہوئی تو ہم نے کیا کیا، ٹیکنالوجی نہیں لی اور ہم نے ایک نظام لے لیا، یعنی ڈیموکریسی۔ اب ڈیموکریسی کو تھوڑا سا ڈیپلی آپ سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی بنیاد ہے ان بنیادی 4 آزادیوں کی، اور جو اس کے اوپر کھڑی ہے۔ مثلا شخصی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے یعنی آزادی تقریر، اور چوتھی اس کے اندر کمانے کی آزادی، یعنی ہم جس طرح مرضی کما سکتے ہیں۔ تو وہ مغرب نے ایک سٹینڈ لیا، ڈیموکریسی ایک اپنا نظام بنایا اور اس کے اوپر اس نے یہ 4 آزادیاں دیں اور ان کو انشور کیا کہ ہم دنیا کو جو ہے وہ اس طرح چلائیں گے۔ تو آج بھی دیکھ لیں فرانس کے اندر جب بات ہوتی ہے توہین رسالت کی، فرانس کے اندر اس لیے اپنے رائٹ پہ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یہ ہمارا بنیادی نظام ہے اور ہم نے ہر انسان کی جو ہمارے پاس رہ رہا ہے اس کی جو آزادی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے وہ جب آزادی تقریر ہے اس رائٹ کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی نبی کو برا کہتا ہے یا کچھ بھی کہنا چاہتا ہے تو اس کے اگینسٹ مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ اس کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس لیے نہیں دیتی کیونکہ وہ اس آزادی کو ان کے لاء کے اندر، ان کے آئین کے اندر ہے کہ ہم نے اس شخص کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور یہ اس کو بولنے دینا جو کچھ مرضی بولے،
اور ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر اس بندے کو پکڑ کے بند کر دیں یا اس کا منہ بند کر دیں تاکہ وہ بولے نا، معاملہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے ان کے خلاف، لیکن وہ اپنے دین کے اوپر یعنی ڈیموکریسی اور اس سے نکلنے والی 4 آزادیوں کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ہوا یوں کہ سپرفیشلی جب ہمارے اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے، جو لیڈران تھے، انہوں نے ڈیموکریسی کو ایز اٹ از، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسی اور آزادیاں نافذ ہو رہی تھیں اور اقوام متحدہ بن چکا تھا، تو ایز اٹ از ہمارے اوپر لادنے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اگر ڈیموکریسی کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنے ملک کو چلائیں گے تو ترقی کریں گے، کیونکہ مغرب ڈیموکریسی کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ ایک سپرفیشل قسم کی ایک تھاٹ تھی جو کہ سطحی طور پر ہمارے لیڈران نے اس پر سوچا، اس نظام کو ایز اٹ از ہمارے اوپر اپلائی کر دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہماری بنیادی تھاٹس ہیں کیا، ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارے گھریلو ماحول کیا ہے، دینی ماحول کیا ہے، اس جو ڈیموکریسی تھی اس کو لا کر ہمارے اوپر فٹ کر دیا۔ اس وجہ سے آج تک ہم ڈیموکریسی کے اوپر چلتے ہوئے بھی ترقی نہیں کر پا رہے اور مغرب ترقی کرتا جا رہا ہے۔ دوسری جو اسلام کو کیری کر رہے تھے علماء، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی مغرب کی ہمیں وہ نہیں لینی چاہیے ڈیموکریسی، ہمیں اسلامی جمہوریت جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اب ان کو مطلب اس بات کا علم ہی نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا، یا وہ انہوں نے مطلب اس بات کو مطلب ڈیپلی سوچا نہیں، اور کہ اسلام کے اندر تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں۔ اب آپ قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول تم اکثریت کی طرف مت جانا، کیونکہ اکثریت تو گمراہوں کی ہے۔ تو ہم جب یہ سوچتے ہیں، پہلے تو سطحی طور پر ہمارے اوپر ڈیموکریسی لا کر نافذ کر دی، سیکنڈلی جب اس کے اوپر ڈیپلی سوچا گیا، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مغرب کی وہ جو نہیں چاہیے ڈیموکریسی، تو ہم اسلامی جمہوریت کو نافذ کریں گے، تو انہوں نے صرف اتنا ہی سمجھا اس بات کو کہ شاید لیڈر کے چننے کا نام جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم اس کے اوپر اپنی انلائٹن تھاٹ کو استعمال کرتے ہوئے سوچتے، یا ہمارے اس وقت لیڈران سوچتے کہ ہمارا آزادیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب یقین جانیے کہ ہمیں آج کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ مغرب ترقی کیوں کر رہا ہے، اور ہم اسی ڈیموکریسی کو پکڑ کر مطلب کیوں دن بدن جو ہے ڈکلائن کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے جو ان کا معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ، ان کے ساتھ ڈیموکریسی جو ہے وہ نظام میں کمپیٹیبل ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ معاشرہ بنتا کن چیزوں سے ہے۔ معاشرے کے بنیادی طور پر 4 انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ظاہر ہے لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ دوسرا معاشرے کی اجتماعی تھاٹ ہوتی ہے جو معاشرہ اس کو کیری کرتا ہے۔ تیسرا معاشرے کے جذبات ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر، اور چوتھا ایک نظام جو ہے وہ اس معاشرے کو چلاتا ہے۔ اب یہ جو چاروں انگریڈینٹس ہیں، یہ ان کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے آپس میں، یہ ایک ہی سورس سے ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی چیز کہیں سے نکل رہی ہے اور کسی چیز کا سورس کچھ اور ہے۔ مثلاً مغرب کے اندر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ نان مسلم ہیں، ان کا نظام جو ہے وہ نان مسلم ہے، ان کا نظام بھی غیر اسلامی ہے، ان کے تھاٹس بھی غیر اسلامی ہیں اور ان کے جذبات بھی غیر اسلامی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ہی کمپنی سے اپنی چیزوں کو، یعنی ایک ہی اس کے جو ماخذ ہے وہاں سے چیزوں کو لے کر وہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترقی کریں۔ سمپل فارمولہ یہ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ہیں مسلمان، جذبات ہمارے اسلامی ہیں، تھاٹس ہم جو کیری کر رہے ہیں وہ نان اسلامی ہیں، اور جو نظام ہے وہ بھی نان اسلامک ہے۔ تو ایک عجیب کڑماسی مچی ہوئی ہے، اور اس کڑماس کی وجہ سے نہ ہم کہیں جا نہیں پا رہے۔ اگر تو ہمیں ترقی کرنی ہے تو پھر پورے کے پورا ہمیں وہ چاروں کی چاروں چیزیں مطلب اسلام سے باہر سے لینی پڑیں گی، یا چاروں کی چاریں چیزیں اسلام سے لینی پڑیں گی، تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کو کہ کس طرح ہمارے جو لیڈران تھے پرانے، انہوں نے سپرفیشلی ایک سطحی طور پر سوچا کہ ڈیموکریسی کو نافذ کریں گے تو ہم جو ہے وہ ترقی کر جائیں گے، اور بالکل اپنا ڈیپلی اس کے اوپر نہیں سوچا، اور جنہوں نے ڈیپلی سوچا بھی تو انہوں نے اسلامی جمہوریت کو پیش کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ ہمارا معاشرے کے رہن سہن الگ ہیں، ہمارے معاشرے کی تھاٹس الگ ہیں، ہمارے جذبات الگ ہیں، ہم کس طرح برداشت کریں گے توہین رسالت کو، اور ہمارے سامنے آج وہ حالات ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی اور آزادیوں کی، وہ بھی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی اور آزادیوں کی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں پھر غصہ آتا ہے، جبکہ ہم خود بھی اس ڈیموکریسی اور آزادی کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہم نے اپنی بنیادی جو تھاٹس تھی ان کا حل ہم نے عقل سے لیا،
اور عقل سے لینے کے بعد ہم نے اس کو اپنی روشن فکر کے ذریعے، روشن تھاٹ کے ذریعے، ہم نے انلائٹن تھاٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے حل کو اس کو اپنے اوپر نافذ کیا، تو جس کے نتیجے میں ہم نے یہ سوال حل کیے۔ اب ایشو کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے لیا تو اس کے اندر 3 چیزیں ہونا بہت ضروری تھی۔ سب سے پہلے وہ جو سوال تھے ان کا جو جواب تھا، اس جواب سے ہماری جو ذہن ہے وہ اس کو مطمئن ہونا چاہیے تھا اور دل کو سکون ملنا چاہیے تھا۔ اور تیسرا، وہ جو حل ہمیں ملے ہیں جو عقل پر مبنی ہونے چاہیے تھے اور ہماری جو فطرت ہے یعنی انسٹنکٹس کے مطابق وہ ہمیں بالکل اس کے اندر فٹ آنا چاہیے تھا۔ اگر ہماری انسٹنکٹس جو ہیں وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے نظام کے اندر جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ جب سورج کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرا رب ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح چاند کو کہا کہ میرا رب ہے، جب رات ختم ہوئی دن آ گیا تو کہا کہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا رب جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے عقل کو استعمال کیا اور اپنے رب تک پہنچے۔ اب دیکھیے، اب جو سوالات کا ہم نے حل لیا تھا اس بالکل فطرت کے مطابق ہیں، کیونکہ انسان سوچتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے اور میں نے کہاں جانا ہے، میرے سے پہلے کیا تھا اور میرے بعد کیا ہے۔ تو جو اسلام ہے وہ بالکل اس گرہ کو بڑی آرام سے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ جبکہ سپوز میں کسی اور چیز کو، میں درخت کو خدا بنا لیتا ہوں، میری عقل اس پر کبھی مطمئن نہیں ہوگی کہ یار یہ درخت جو ہے یہ کس طرح میرا رب ہو سکتا ہے جو موو بھی نہیں کر سکتا، اگر میں اس کے آگے سے غائب ہو جاؤں تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں ایک پہاڑ کو اپنا رب بنا لیتا ہوں، تو کس طرح ایک پتھر جو ہے وہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ میری عقل اس پر جو ہے وہ بالکل مطمئن نہیں ہے، میری عقل بالکل مطمئن ہے، نہ ہی فطرت کے مطابق ہے کہ ایک جو چیز ہے جو ختم ہونے والی ہے، لائک وہ ایک مخلوق ہے اور وہ کوئی مطلب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، تو میری رب کس طرح ہو سکتی ہے؟ رب تو وہ ہے جو انفائنیٹ ہے، جو لامحدود ہے، اور یہ محدود چیزیں میری رب کس طرح ہو سکتی ہے؟ میرا گاڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ عقل کو ہم نے یوز کیا اور ہم نے اسے حل لیا۔ تو جو وہ حل ہم نے لیا وہ ہم نے پوری سوچ بچار کے بعد، پوری بحث کے بعد ہم نے لیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے اور میں نے کہاں جانا اور میرے آگے پیچھے کا مجھ سے تعلق کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں میرا دل مطمئن ہوا، ٹھیک ہے، جو عقل کے مطابق ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، جو حل مجھے ملا ہے وہ حل میرے لیے سفیشینٹ ہے۔ تو یہ دوستو آج کی بحث تھی۔ تو آج ہمارا وہ 6th پارٹ ہے جو کنٹینیوشن تھی گاڈ ایگزسٹس اور ناٹ کی۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پھر کسی ٹاپک پر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنے دوست، اپنے ہوسٹ خضر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔